बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप है मेरे चैनल लवर रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो बैकग्राउंड अगर आपको कोई शोर महसूस हो रहा हो तो उसके लिए पहले से माज़रत, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि मैं बंद कमरे में बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। कमरा बंद हो, खिड़कियाँ भी बंद हो, फिर पंखा, आपको पता है कितनी घुटन हो जाती है। तो इसलिए जो भी है, मतलब रोड साइड से जो आवाज़ें आ रही हैं, विंडो से जो आ रही हैं, आपने आज इग्नोर करनी है, क्योंकि आज का जो नावल है बहुत ही खूबसूरत नावल है। एज डिफरेंट बेस्ड है, और एक तो एज डिफरेंस है, दूसरा पश्तो कबीला बेस्ड है। इसका जो पहला पार्ट है, लॉन्ग नावल है, मैं 2 पार्ट्स में पढ़ूंगी। अभी से बता रही हूँ 2 पार्ट्स में पढ़ूंगी और आपने दोनों ही सुनने और पढ़ने हैं। पहले पार्ट में तो जो मौजूदा प्रेजेंट स्टोरी है वो आपको मैं सुनाऊंगी, क्योंकि पहले पार्ट में दी वही गई है ना। हीरो का बिल्कुल एंड तक पता ही नहीं चलता कि वो कौन है, किधर से आया है, किस वजह से वो आया है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ा सा पास्ट की स्टोरी है, और पास्ट और प्रेजेंट मिक्स स्टोरी है। और हीरो जिससे शादी करता है, हीरोइन कौन होती है, उसकी रियल में क्या लगती है, बहुत ही प्यारा। ये थोड़ा सा सस्पेंस और तजस्सुस है इसमें, थोड़ा सा उस पर बेस्ड है ये नावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पश्तो कबीला बेस्ड स्टोरी, सुबह 9। जी तो जनाब, नावल है सुबह 9 का मौसम बाय जिया कुरैशी। दरवाज़ा खोलते ही उसका गुस्सा नुक्ता अरूज पर पहुंच गया जब उसे जमशेद अंकल के मुस्कुराते चेहरे के पीछे उसका चेहरा नज़र आया। वो पाँव पटकती अंदर आई थी। आ गया मनहूस। उसने दादी को इतला दी और दादी ने उसे उन नज़रों से घूरा कि वो ताब ना लाकर तीर की तरह अंदर कमरे में चली गई। वरना दादी से कुछ बईद नहीं था कि आने वाले के सामने ही उसके बखिए उधेड़ना शुरू कर देती। खिड़की के पास बैठकर उन औरत को फोकस करते हुए उसे ज़ेर लब गालियों से नवाज रही थी, जबकि वो सर निहाड़े बैठा था। उसने सर उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने की भी कोशिश नहीं की थी। दादी अपने एक्सरे मशीन यानी तेज़ नज़रों से उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। कमरे में सिर्फ जमशेद अंकल की ही आवाज़ गूंज रही थी, जो नौजवान की जुमला खूबियों से दादी को ऐसे आगाह कर रहे थे जैसे दादी उसे ख़रीदने में दिलचस्पी रखती हों। दादी एक उम्र का तजर्बा रखती थी। कुछ देर में ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि नौवारिद वाकई शरीफ व महज़ब है और आला नस्ब रखता है। कोई अदाकारी नहीं कर रहा। मुतमिन होकर उन्होंने अंदर की तरफ मुँह करके शानी को 2 कप चाय लाने को कहा। जहर न पिला दूँ इस कमबख्त को, वो कलस कर रह गई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस्लाम के बाद ये दूसरी बात की थी उसने। ठीक है, जमशेद के लिए बना लाओ। दादी उससे मुखातिब हुई। उसने की ना तो उस नज़रों से जमशेद अंकल की तरफ देखा। उस वक्त तो उसे वो भी बहुत जहर लग रहे थे। आने वाला शख्स दादी का होने वाला किरायादार था, बल्कि अब तो दादी के जैसे तेवर नज़र आ रहे थे। लग रहा था कि वो किरायादार हो चुका है। ये पुराने वक्तों का बड़ा डबल स्टोरी मकान था। नीचे 3 कमरे बने हुए थे, ऊपर एक कमरा, किचन और वॉशरूम बना हुआ था। उन दादी पोती के लिए ये मकान ज़रूरत से ज़ायद था, और फिर ऊपर का हिस्सा कुछ खस्ता भी होने लगा था। दादी में इतना दमखम नहीं था कि उसकी मरम्मत कराएं, इसलिए किराए पर देने का सोचा था। बात कुछ यूँ थी कि ये साहिब जमशेद अंकल के महकमे में नए नए अफसर तैनात हुए थे। घर के हवाले से खासे परेशान थे, छड़े छांट थे, इसलिए कोई उन्हें अपने घर रखने को तैयार ना था। हालांकि तबन खासे शरीफ थे, मगर अंदर का हाल तो खुदा ही जाने। जैसे ही जमशेद साहब को उनकी परेशानी की नोयत मालूम हुई, झट उनकी परेशानी अपने सर ली और आ पहुँचे दादी के पास। दादी तो उनका मुद्दा सुनते ही उन पर चढ़ दौड़ी। उन्हें जमशेद जैसे सूझबूझ वाले आदमी से ऐसी बात की तवक्को ना थी। सख्त नाराज़ हुई। पहला सख्त तरीन एतराज़ उन्हें ये था कि उनका जवान जहान पोती का साथ है, वो क्यों किसी गैर मर्द को अपने घर में घुसाएं। मगर दादी के मुसलसल इनकार के बावजूद जमशेद अंकल ने हिम्मत ना हारी। अफसर को अपना दूर का रिश्तेदार साबित करने पर तुल गए। हालांकि ये पक्का झूठ था, मगर ऐसा झूठ बोलने में क्या हर्ज जो कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। जानते थे कि वो तबन इतने शरीफ हैं कि उनकी ज़ात से दादी और उनकी पोती को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी। ऐसा ना होता तो वह हरगिज़ भी उसके लिए जहाँ आरा बेगम का घर मुंतखब ना करते। अफसर साहब, जिनका नाम जिहान खान आफरीदी था, उनके ज़ेर बार हो जाते और दादी को एक शरीफ किरायादार के साथ अच्छा किराया भी मिलना शुरू हो जाता। अगर इतना ही शरीफ और दूर पार का रिश्तेदार भी है तो तुम इसको अपने घर में क्यों नहीं ठहरा लेते? दादी ने जैसे शान के दिल की बात कही थी। अम्मा, अगर मेरे घर में जगह होती तो मैं आपके पास क्यों आता? उन्होंने जवाब पेश किया। वो वाकई भरे पूरे कुंबे के सरबराह थे।
और अब تو ایک بیٹے کی شادی بھی کر چکے تھے۔ دادی جمشید پر بھروسہ کرنے کے باوجود ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی، جبکہ وہ ہر طرح کی گارنٹی دے رہے تھے، مگر انہوں نے بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ مسلسل آتے رہے اور اپنی منمانی کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر دادی نیم رضامند ہو گئی، شرط یہ رکھی کہ خود کرایہ دار کو جانچوں گی اور پھر فیصلہ کروں گی۔ نتیجتاً آج کرایہ دار گھر میں موجود تھا۔ شان کو اپنی آزادی خطرے میں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دادی سے مسلسل 3 دن سے جھگڑے ہو رہے تھے۔ دادی اس پر اتنی روک ٹوک کرتی تھی کہ کرایہ دار آ جاتا تو بالکل ہی کمرے میں قید کر دیتی۔ وہ 3 دن سے جلے پیر کی بلی کی طرح بوکھلائی پھر رہی تھی۔ دادی کا فیصلہ تبدیل کرانے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر دادی نے کبھی اس کی سنی تھی جو اب سنتی۔ یہ میری پوتی ہے مشرفہ۔ وہ چائے لے کر آئی تو دادی نے تعارف کرایا۔ اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شانزے، وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی۔ ہاں شانزے، دادی نے گویا کان پر سے مکھی اڑائی۔ دادی پوتی دونوں خونخوار ہیں۔ اس نے سر جھکا کر مسکراہٹ ضبط کی۔ دادی گھنٹہ بھر سے میں اس کی جنم کنڈلی تک کھنگال چکی تھی۔ کرایہ طے ہو چکا تھا۔ دادی اس کے معمولات کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن ضروری مرمت وغیرہ کے بعد آج وہ شفٹ ہو رہا تھا۔ دادی نے ایک چھوٹی الماری اور پلنگ اوپر بھجوا دیا۔ شانی نے اس پر بھی بحث کی تھی۔ لو اب وہ بیچارہ کیا فرش پر بستر ڈالے گا؟ یہاں یوں بھی تو بیکار پڑے ہیں۔ دادی نے اسے گھورا۔ ایک ایک کر کے چیزیں اوپر منتقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بیچارے کو یہیں شفٹ کر لیجیے نا، وہ تنک کر بولی۔ دادی پر اثر نہ ہوا۔ دادی عام طور پر اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی، مگر آج بڑی فراخ دلی سے پڑوس میں بھیج دیا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی صفورہ نانی کے گھر چلی آئی۔ صفورہ نانی رفو اس کی بچپن کی سہیلی کی نانی تھی۔ رفو دوسرے شہر میں رہتی تھی، کم آتی تھی۔ آج کل نانی کی ناساز طبیعت کے سبب ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ماں تو 2 دن میں واپس چلی گئی تھی، رفو کو یہیں چھوڑ گئی تھی، ممانی پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ نانی کا ڈھنگ سے خیال رکھ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اب رفو لمحہ بلمحہ خبر ماں کو پہنچاتی تھی۔ وہ رفو کے ساتھ صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھی تھی جب اچانک رفو کی نظر اوپر اٹھی۔ وہ دیوار کے پاس کھڑا مزدوروں سے سامان ترتیب سے رکھوا رہا تھا۔ 4 فٹ کی دیوار کے پار اس کا سائڈ پوسٹ نظر آ رہا تھا۔ ہائے اللہ شانی، یہ تیرے گھر میں کون آیا ہے؟ دادی نے اوپر کا حصہ کرائے پر دے دیا ہے، اس نے مرے لہجے میں اطلاع دی۔ ہائے شانی، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ رفو متاثر ہو گئی۔ دفعہ دور، اس نے کلس کر رفو کو دھموکا چڑھا۔ کوئی نہیں، ایسے سرخ و سفید نازک نظر آنے والے مرد تو کہیں سے نہیں لگتے، کچھ اور ہی لگتے ہیں۔ اور جلی تو بیٹھی تھی۔ رفو کے تبصرے اور تعریفیں نے جلتی پر تیل کا کام کر گئے ہیں۔ اس کی بات سمجھ کر رفو نے کچھ حیرت کچھ صدمے سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ تو بالکل پاگل ہے شانی، ایسے ہیرو ٹائپ بندے کو دیکھ کر تو نے سوچا بھی تو کیا؟ ہاں ویسے تجھے کہا ہیرو ویرو کی سمجھ آئے گی؟ تو ناول تک تو پڑھتی نہیں، اور تیرے 50 سال پرانے ٹی وی میں بھی کچھ نہیں آتا، وہ تن سے بولی۔ شانی ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی عزیز سہیلی یکدم بری لگنے لگی۔ ہائے اماں نے میری منگنی کرنے میں کچھ زیادہ جلدی کر دی۔ اس کی آہیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے تایازات سے منسوب تھی اور کل تک اپنا منگیتر اسے دنیا کا سب سے پیارا شخص لگا کرتا تھا۔ شانی اس کے پاس سے اٹھ کر صفورہ نانی کے پاس چلی گئی۔ دادی سحر خیز تھی۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ان کا محبوب مشغلہ شانی کو اٹھانا اور اسے تب تک انجام دیتی رہتی جب تک وہ بستر نہ چھوڑ دیتی۔ اسے نماز پڑھوا کر ہی وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوتی۔ اسے کالج چھوڑنے جاتی۔ وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ واپسی پر ایک مصروف ترین دن ان کا منتظر ہوتا۔ محلے کی بچیاں سپارہ پڑھنے آ جاتی۔ ذرا دن چڑھتا تو لڑکیاں بھی سلائی کڑھائی اور دیگر امور خانہ داری سیکھنے آنا شروع ہو جاتی۔ اس کام کا وہ کوئی معاوضہ نہ لیتی تھی۔ جس کا جو دل چاہتا اپنی مرضی سے ان کے لیے لے آتا۔ یوں ان کا گھر انواع و اقسام کی سوغاتوں سے ہمیشہ بھرا رہتا تھا، اور وہ کبھی منع بھی نہیں کرتی تھی کہ یہ سب ان کی ضرورت تھا۔ دوسرے شہر میں رہنے والے ان کے بیٹے 5-6 مہینوں بعد انہیں چند ہزار بھیجنے کے بعد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جایا کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں کے لیے وہ بے حد قابل احترام تھی۔ وہ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ محلے کے تقریباً ہر عمر کی عورت ان کے پاس اپنے مسئلے لیے چلی آتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے ان کی آغوش میں دیکھ کر وہ مطمئن ہو جاتی۔ شام کو محلے کے سارے بچے شانی کے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جاتے۔ جو معمولی فیس وہ ان بچوں کو پڑھانے کی وصول کرتی تھی، اس سے اس کے اپنے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ چھوٹا سا شہر تھا، لوگوں کی خواہشات محدود تھی، دکھ سکھ سانجے تھے۔ یوں تو ان کے گھر صبح سے رونق لگی رہتی تھی، مگر آج تو لگتا تھا کہ سارا محلہ ان کے گھر امڑ آیا ہے۔ وجہ وہی تھی، کرایہ دار۔ سب کے چہرے پر حیرت درج تھی۔ انہیں دبے لفظوں میں استفسار کیا تو دادی مسکرا دی۔ جمشید بضد تھا کہ میں اس کو کرایہ دار رکھوں۔ میں تو راضی نہ تھی، مگر جمشید نے گارنٹی لی۔ اب جمشید جس شخص کی گارنٹی لے وہ برا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جمشید کی سمجھ پر شک ہو، مگر میری فہم پر تو نہ ہوگا۔ نیک شریف ماں باپ کی اولاد ہے، یہی گن اس میں بھی ہے۔ 2 دن تو لڑکے کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں،
اتنا تو تم لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اور پھر میں اکیلی تو ہوں نہیں، تم لوگ ہو میرے ساتھ، اور پھر اکیلے لڑکے سے ہمیں یا تمہیں کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ صبح کا گیا شام ڈھلے گھر آیا کرے گا، صرف سونے شانے کی حفاظت کی غرض سے گرل لگوا دی ہے ہم نے، اوپر کا راستہ بھی علیحدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بات ختم کر کے سب کو دیکھا، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ شانی کی حفاظت کتنی اچھی طرح سے کر سکتی ہیں یہ تو سب جانتے تھے۔ قصہ کچھ پرانا نہیں تھا، یاد آتے ہی عورتوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ شانی کو بھی وہ شام پوری جزیات سمیت یاد آ گئی تھی، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے محبت اور کچھ فخر سے دادی کو دیکھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک شام شانی حسب معمول ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتی چھت پر ٹہل رہی تھی، دادی نیچے سے آوازیں لگا رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح کان نہ دھرتے ہوئے آواز لگاتی، بس ابھی آئی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی اور پھر سے وہی آوازیں دینے لگتی۔ منڈیر تک آ کر وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ ایک پتھر اٹھتا ہوا آ کر زور سے اس کی کمر سے ٹکرایا۔ بھنا کر پتھر اٹھا کر اس نے گلی میں جھانکا تو سامنے رہنے والے اسلم عرف سلو صاحب کو دانت نہ کوستے ہوئے اپنی طرف متوجہ پایا۔ صاحب خود کو سلمان خان سمجھتے تھے، زلفے چہرے کے گرد بکھرائے رادھے بنے پھرتے۔ محلے کی بہو بیٹیوں کو تاڑنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، تو ہر ایک لڑکی کا باڈی گارڈ بن کر ان کے پیچھے لگ جانا اور اسے اس کی منزل تک چھوڑنا ان کا فرض تھا۔ محلے والے ان سے نالاں تھے، بدن پر ہر سائز کی چپل کا نشان تھا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ قریب تھا کہ شانی وہی پتھر تاک کر اس کے سر پر دے مارتی کہ اس میں ربڑ سے بندھے رکے نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ رکا اس میں سے نکال کر اس نے پتھر اسے کھینچ کر مارا جو اس کے کاندھے سے ٹکرایا۔ بڑے اسٹائل سے کندھا سہلاتے ہوئے اس نے چہرے پر لوفرانہ مسکراہٹ سجا کر اوپر دیکھا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ خط لیے نیچے چلی آئی اور اس بیہودہ خط کو دادی کے سامنے لہک لہک کر پڑھا۔ دادی تپ کر سرخ ہو گئی، خط اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور باہر نکل گئی۔ سامنے اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھا سلو دیدہ و دل فرش راہ کیے ان کی چھت پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ بھاگنے کے لیے پر تولتا، دادی اسے کان سے کھینچتی ہوئی اس کے گھر کے اندر لے گئی اور جو چپل اتار کر اس کی مرمت شروع کی تو بس پورا محلہ ماں شانی اس براہ راست ڈرامے کو اپنی چھتوں سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ ارے اماں کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ کیوں میرے بچے کو یوں پیٹ رہی ہو؟ اس کی اماں نے اپنے بچے کی درگت بنتے دیکھی تو اسے بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دادی نے رکا اس کی بہن کی طرف اچھالا اور پڑھنے کا کہہ کر ایک طرف کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ بہن نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا تو دادی کا کام محلے کی ان لڑکیوں اور عورتوں نے سنبھال لیا جو آوازیں سن کر سلو صاحب کے گھر جمع ہو گئی تھیں۔ پہلے ایک جوتی برس رہی تھی، اب کئی برسنے لگی۔ خط اتنا بیہودہ تھا کہ بہن بیچاری بھی آدھا پڑھ کر چپ ہو گئی۔ ارے تو اپنی لاڈلی پوتی کو بھی سمجھاؤ، سارا دن چھت پر ٹہلتی رہتی ہے، سلو کی اماں چمک کر بولی۔ اپنی چھت پر ٹہلتی ہے، کوئی تمہارے گھر آ کر تو نہیں ٹہلتی؟ دادی کو مزید جلال آ گیا، ایک چپل اسے بھی کھینچ ماری۔ جمشید ابھی آفس سے لوٹے تھے، سلو کے گھر کے باہر بھیڑ دیکھ کر راستہ بناتے اندر چلے آئے۔ دادی سے معاشرہ دریافت کیا اور پھر خود بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ غرض سب نے خوب دل کی بھڑاس نکالی اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ منحوس نگوڑے ناس پیٹے، تجھے بھی عشق لڑانے کو وہی ملی تھی؟ محلے والوں کے جاتے ہی اماں شروع ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا اماں کہ میرا پہلا خط ہی دادی کو دے دے گی، وہ کراہتا ہوا بولا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم پر نقش و نگار بن گئے تھے، اس کے کئی دن چارپائی پر پڑے ہائے ہائے کرتے گزرے تھے۔ شعیب یہ چائے کا کپ اوپر انکل کو دیا۔ کن اکھیوں سے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پڑھنے والے بچے کو ٹرے پکڑائی۔ دادی تسبیح پڑھتے ہوئے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج سارا دن اوپر سے اٹا پٹک کی آوازیں آتی رہیں، بیچارہ سامان سیٹ کرتے کرتے تھک گیا ہوگا۔ چہرے پر معصومیت سجا کر اس نے دادی کو وضاحت دی۔ وہ مطمئن ہو کر پھر سے تسبیح میں مشغول ہو گئی۔ دھیان سے لے کر جائیو، گرا مت دینا، کہنا دادی نے بھیجی ہے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ انکل دادی نے چائے بھیجی ہے۔ بھاپ اڑاتے کپ کو مشکل سنبھالتا وہ اوپر پہنچ گیا۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خود بھی ابھی چائے بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بے حد تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ گرما گرم چائے کو دیکھ کر اس کی بانچھیں کھل گئی۔ بچے سے ٹرے لے کر پلنگ پر رکھی، جو اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے ہم یہاں ٹیوشن پڑھتے تھے، بچے نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ شعیب۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7ویں میں، جواب دیتے اسے یاد آیا کہ ابھی بہت سارا ہوم ورک باقی ہے۔ اس سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ کہاں رہتے ہو؟ 2 گھر چھوڑ کر میرا گھر ہے، میں چلتا ہوں، دیر کی تو آپ ہی پٹائی لگا دیں گی۔ وہ مڑ کر اس سے بولا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری آپی تو ویسے بھی بڑی خون خوار ہے۔ آخری جملہ اس نے زیر لب کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اخ تھو، پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس نے بے اختیار تھوکا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ ٹہلتے ہوئے اس کی منتظر تھی۔ انکل بڑے باتونی ہیں، باتوں میں لگا لیا تھا۔ اس نے زمانہ بھر کی مسکینیت چہرے پر طاری کی۔ اپنے کام سے فراغت کے بعد وہ برتن لیے نیچے چلا آیا۔
गेट नीमवा था। सामने ही वो 10-12 बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे आंख बिचौली खेल रही थी। कुछ झिझक कर उसने गेट बजाया और थोड़ा अंदर चला आया। ये बर्तन ले ले, उसकी आवाज़ पर उसने सरहद से पट्टी उतारी और शहीब को इशारा किया। वो जाने को मुड़ा, फिर पलटकर दादी से मुखातिब हुआ, दादी आपने चाय में चीनी की बजाय नमक डाल दिया था। तस्बीह पढ़ती दादी ने चौंक कर उसे और शानी को देखा था। कमबख्त, मैं भी कहूँ, कल तक उसकी आमद पर रोला डाला जा रहा था तो आज मेज़बानी का मरोड़ क्यों उठने लगा। उसके जाती ही दादी ने उस पर चप्पल फायर की, मगर वो साफ बच गई। बच्चे खीखी करने लगे थे। झूठा मक्कार, झूठ बोल कर गया है, मैंने चीनी ही डाली थी। वो तिलमिला गई। सुधर जा शानी, सुधर जा, कल कल को अगला घर भी देखना है। दादी हमेशा की तरह उसे सुधरने की नसीहत करने लगी, मगर उसे कान ना धरते देखकर गुस्से में आ गई। फ़ौरन बच्चे को घर जाने का हुक्म सादिर किया। पीछे वो कलस्ती रह गई। अभी वो नाश्ता करने बैठी थी कि वो ऊपर से धम धम करता सीढ़ियाँ उतरा था। खुदाफिज दादी, उसने ग्रिल से मुंह लगाकर हाँक लगाई। वो जाते हुए खुदाफिज और आते वक्त सलाम करना ना भूलता था। हफ्ता भर हो गया था उसे आए हुए। खुदा हाफिज़, खैर से जाओ खैर से आओ। दादी को उसकी आदत हो गई थी। तुझे तो बच्चों में भगा कर दम लूँगी। हस्बे मामूल जलकर सोचते हुए वो नवाले निकल रही थी। मुशर्रफा, बच्चे जल्दी करो, देर हो रही है। दादी ने आवाज़ लगाई। शानज़े दादी, वो चौंक कर हाल में लौटते हुए झिल्लाई। दादी दो ही सूरतों में उसका पूरा नाम लेती थी, या तो जब उस पर प्यार आता या फिर जब शदीद गुस्से में। वैसे अमूमन शानी ही कहती थी। दादी, मैंने अपना नाम मुशर्रफा से बदल कर शानज़े रख लिया है, इसलिए आज से मुझे शानज़े लिखा और पुकारा जाए। घर आते ही उसने अखबार लहरा कर ऐलान किया। पहले तो दादी को कुछ समझ ना आया, और जब आया तो उसके खूब लत्ते लिए, क्योंकि उसका नाम मुशर्रफा दादी ने ही रखा था। सर्दियों की आमद थी और दादी के सर हो गए कि शलजम का अचार डालो। डाल लूँगी शानी, ज़रा सब्र तो कर, सर्दियाँ तो आने दे। आ तो गई हैं, बस अब डाल भी ले। उसकी रोज़ रोज़ की ज़िद से तंग आकर दादी ने अचार डाल ही दिया। खबरदार शानी, जो तूने 3-4 दिन पहले से इसे हाथ भी लगाया हो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। छत पर रखे मर्द बांध के मुँह पर कपड़ा बांधते हुए दादी ने धमकाया और उसे बड़ी फरमाबरदारी से गर्दन हिला दी। 3 दिन उसने बड़े सब्र से गुजारे थे, अब तो अचार खट्टा हो गया होगा। सोचते हुए उसने बराबर में सोई दादी को देखा और एहतियात से पलंग से उठकर खड़ी हुई। दबे कदमों वो ऊपर छत पर चली आई थी। प्याली में अचार निकालकर वहीं छत की आखिरी सीढ़ी पर बैठकर खाने लगी। शलजम कच्चे थे, खटास कम थी, मगर उसके बेकरार दिल को करार आने लगा। कमरे से बाहर आते वो उसे वहाँ बैठा देखकर हैरान हुआ था। आप यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से बोला। इस अचानक अफ्तार पर उसे उच्छू लग गया। प्याली उसके हाथ से छूट गई। उसके सामने खड़ी खांस कर बेहाल होती वो उसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी। वो सटपटा गया, भागकर पानी की बोतल लेकर आया। उसने झपट कर उसके हाथ से बोतल लेकर लबों से लगा ली। पानी पीकर सांस बहाल हुआ तो बोतल उसे पकड़ाकर वो खशमगी नज़रों से घूरने लगी। आप ठीक है? वो नरमी से बोला। तुमने तो मारने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था, तुम्हें तमीज़ है या नहीं? लेकर पीछे से डरा दिया। आंखों में पानी साफ करते हुए शदीद गुस्से से बोली, मेरी मौजूदगी में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोहतात नज़रों से इर्द गिर्द की छतों का जायज़ा लेता वो उसके लहजे पर जुज़बुज़ हुआ था। मुझे क्या इल्हाम हुआ था कि तुम ऊपर बैठे हो? चोरों की तरह आना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। त्योरी पर बल डाले वो उसे देख रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज जल्दी आ गया। दादी ने देखा था मुझे आते हुए। उसके इस अंदाज़ पर उसे भी गुस्सा आने लगा। ज़रा तमीज़ जो छूकर गुजरी हो इस लड़की को, वो सोच रहा था। क्या हुआ? उसके पूछने पर उसे हैरत हुई। फ्लू, मुख्तसर जवाब दिया। चंद पल उसे देखती रही। वो रुमाल मुंह पर रख कर 2-3 बार छींका भी था। उसने झुककर मर्दबान के करीब उलझी हुई प्याली उठाई और इसके बराबर से गुजरकर किचन की तरफ बढ़ी। आपको नीचे चले जाना चाहिए। उसे किचन की समत जाता देखकर वो जल्दी से बोला, जा रही हूँ, यहाँ बसेरा करने नहीं आई। मुड़कर उसे जवाब दिया। प्याली धोकर अचार निकालकर उसने प्याली उसकी तरफ बढ़ाई। ये पी लो, तुम्हारा फ्लू ठीक हो जाएगा। अब के लहजा नर्म था। ये क्या है? उसने मशरूब नुमा चीज़ देखकर पूछा। शलजम का पानी वाला अचार। उसने कुछ तासुब से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो इतना नहीं मालूम। कुछ तजजुब से उसने प्याली थामी। पी लेना, वो उसे ताकीद करती हुई नीचे चल दी। वो दुखते सर, बहती नाक और बुखार की हरारत से कुछ ऐसा घबराया हुआ था कि चंद सानियों से देखते रहने के बाद उसने चारपाई बिछाई और उस पर लेट गया। हल्की हल्की धूप सुकून बख्श रही थी। कुछ ही देर में उस पर गनूदगी तारी हो गई। कोई चीज़ ज़ोर से उसके सीने पर लगी थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारपाई के पास गेंद पड़ी थी। नीचे से शोर की आवाज़ें आ रही थी। वो भिन्ना गया। गेंद उठाकर नीचे झांका। वो बैठ था मैं ऊपर देख रही थी। आज दादी घर पर नहीं थी, सो उसे और बच्चों को पूरी आज़ादी थी मोहल्ला सर पर उठाने की।
بال دو، نیچے سے حکم صادر کیا گیا۔ اس نے ایک نظر اسے اور پھر ہاتھ میں پکڑی بال کو دیکھا اور بال اسے کھینچ کر ماری۔ پھرتیلی تو وہ تھی، فوراً نشانے سے ہٹ گئی، غصے سے اوپر دیکھا اور منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ وہ اندر جا کر پلنگ پر گر گیا۔ خدا سمجھے اس لڑکی کو تو وہ سخت چلایا ہوا تھا، گلا اندر سے چھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، درد بھی شدید تھا، طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ میں نے بھی بیوقوفوں کی طرح چار گھٹاگھٹ چڑھا لیا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی نہیں، آفت کی پڑیا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ بڑے تایا تائی کی اچانک آمد نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ تو اب عید پر بھی پابندی سے نہ آتے تھے۔ دادی سے استفسار کیا تو انہوں نے ناعلمی کا اظہار کیا وہ اسے پکانے پر لگا دیا، مگر کچھ ہی دیر میں دادی پر عقدہ کھل گیا۔ بڑی بہو منہ سے بڑے پیار سے شانی کا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے اظفر کے لیے مانگ رہی تھی۔ دادی بوکھلا گئی مگر خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیا۔ اماں بتائیں نا پھر آپ کا کیا جواب ہے؟ بڑی بہو کے لہجے میں اسرار تھا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے ارادے سے آئی ہو کیا؟ بی بی سوچ بچار تو کرنے دو۔ دادی کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ اماں اس میں سوچنا کیسا؟ اصفر بھی تو آپ کا پوتا ہے۔ کچھ پریشان ہو کر انہوں نے جتایا۔ بالکل اماں، آپ اچھی طرح سوچ لیں، اصفر آپ کا پوتا ہے، پر شانی کی آپ نے پرورش کی ہے، ان کے بیٹے نے کہا تو بہو یہ خشمگین نظروں سے انہیں دیکھا۔ اصفر ان کا پوتا تھا اور اس حوالے سے انہیں عزیز بھی تھا، مگر بڑی بہو کے مزاج سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اس کی زبان دو دھاری تلوار تھی۔ شادی کے دوسرے سال ہی لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی، پھر دوسرے شہر جا بسی۔ زبان کے بل پر ہی میاں کو قابو کیا ہوا تھا، اولاد جانے کس پر پڑی تھی۔ خود ان کو حیدرآباد کے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور وہ لوگ بھی خیرپور کم ہی آتے تھے۔ کوئی بات تھی جو انہیں بے حد کھٹک رہی تھی۔ سوچتے بہت دیر میں ان کی آنکھ لگی تھی، مگر جلد ہی کھل گئی۔ بڑی بہو جانے سے پہلے شانی کو انگوٹھی پہنا کے جانا چاہتی تھی۔ وہ پھر سوچنے لگی۔ ان سب باتوں سے بے خبر شانی ان سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے آہستگی سے اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالی اور کھڑی ہو گئی۔ اماں اگر راضی ہو گئی تو میں 2-3 مہینے میں شانی کو بیاہ کر لے جاؤں گی۔ وہ وضو کر کے آ رہی تھی جب ساتھ والے کمرے سے مدھم سی آواز سنائی دی۔ لو، یہ تو بالکل ہی اتاولی ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے قدم بڑھائے مگر پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا خیال ہے، یہ مکان بیچ کر اتنی رقم حاصل ہو جائے گی جتنی اصفر کو اپنے بزنس کے لیے درکار ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اتنی رات کو مکان کی قیمت پہ اندازے لگانے چھوڑ دو، خود بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ تم دونوں ماں بیٹے کا لالچ تمہیں کسی دن بہت ذلیل و خوار کرے گا۔ انہیں اپنے بیٹے کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شکر ادا کرتی کمرے میں چلی آئی۔ جو بات انہیں کھٹک رہی تھی وہ سامنے آ گئی تھی۔ دادی نے صبح ہوتے ہی انکار کر دیا۔ شانی جو اب تک انجان تھی، حیرت سے منہ کھولے سب کو تک رہی تھی۔ دادی کے اشارے پر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے، انہیں انکار کی 1% بھی امید نہ تھی۔ انکار کی کوئی وجہ تو بتائیں۔ بہو تل ملا اٹھی۔ بس کچھ وجہ نہیں۔ ایک تیز نظر ان پر ڈالتے ہوئے انہوں نے ٹالا۔ نہیں، وجہ تو آپ کو بتانی پڑے گی۔ آپ کو پتا ہے میرے اصفر کے لیے اتنے اونچے گھرانوں کے رشتے آئے ہوئے ہیں، مگر میں یہاں آئی آپ کے پاس مرحوم دیور کی نشانی سمجھ کر، یتیم سمجھ کر۔ انہوں نے نفسیاتی حربہ اختیار کیا۔ دادی نے اگر ان کی کل رات کی بات نہ سن لی ہوتی تو یقیناً ان کا احسان مانتے ہوئے انہیں ہاں کر دیتی۔ خدا کا واسطہ بی بی، ہمیں معاف رکھو۔ جن اونچے گھرانوں سے تمہارے بچے کے رشتے آئے ہیں تم وہاں رشتہ کر دو، ہمیں معاف رکھو۔ دادی نے جل کر ہاتھ جوڑے۔ مگر اماں، بیٹے نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو رہنے دو میاں، تمہاری بیوی کی زبان کے آگے تمہاری ایک نہیں چلتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچی کا بھی یہ حال ہو۔ دادی نے بات کاٹ دی اور خاموش ہو گئے۔ اب اٹھ جائیں، کب تک یہاں بیٹھ کر بیوی کی بے عزتی کراتے رہیں گے؟ وہ چلائیں۔ وہ بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ دادی کچن میں چلی گئی تو شانی باہر نکل آئی۔ تایا بیگ لینے کمرے میں گئے تو تائی سے وہ مخاطب ہوئی۔ اچھا ہوا تائی، دادی نے منع کر دیا، مجھے بھی اتنا موٹا چشمہ لگانے والے لمبے بانس جیسے اصفر بھائی بالکل پسند نہیں۔ انہیں آگ لگ گئی۔ ارے احسان مانو تم دادی پوتی میرا کہ میں یہاں آئی، جیسے تم دادی پوتی کے نخرے ہیں کوئی اس گھر کی دہلیز نہیں چڑھے گا۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تجھے یہ کہنے کی؟ ان کے جانے کے بعد دادی نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے میری دادی سے الگ کرنے آئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اسے آئے ہوئے 2 ماہ کا زائد عرصہ ہو گیا تھا، مگر شانی کا اسے بھگانے کا جنون سرنا پڑا تھا۔ روز وہ نئے پلان بناتی اور مسترد کر دیتی۔ سہیلیوں نے جو اسے اتنا پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی اور وہ تو تیار بیٹھی تھی۔ علی اسے یہ تک ساری رام کہانی سنا دی۔ یارو میرے غم کی دوا کرو۔ شانی کے چہرے پر درد تھا۔ وہ سب کی سب سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر ایک پٹاری سے ایک نسخہ برآمد کر لائی۔ شانی نے جو سنا تو جھٹ نفی میں گردن ہلا دی۔ تم اس پر عمل کرو شانی، یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، ضرور اثر کرے گا۔ اسے تسلی دی گئی۔ نہیں بھائی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر یہ الٹا اثر ہو گیا تو؟ اس نے امکان ظاہر کیا۔ کوئی الٹا اثر نہ ہوگا۔ جس طبیعت کا تم نے وہ آدمی بتایا ہے جلد ہی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ جائے گا۔ اگر دادی کو پتہ چل گیا تو؟ اس پر دادی کا خوف طاری ہوا۔
ایسا کوئی امکان نظر تو نہیں آتا، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم تجھے خط لکھ کر دیں گے، جا کر دادی کو دینا، باقی وہ دادی خود اس سے نپٹ لیں گی۔ دادی کی سلو سے نپٹنے کی کہانی ان سب کو معلوم تھی، غرض اس کے سارے اعتراضات رد کر کے پیٹھ ٹھوک کر اسے آج ہی میدان میں کودنے کا مشورہ دیا گیا، اور شانی نے بیوقوفوں کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے حامی بھر لی۔ کام میں مصروف میسج کی رنگ ٹون پر اس نے اپنا موبائل اٹھا اور میسج کھولا۔ اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس نے دوبارہ میسج پڑھا۔ تجھ کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو سے رنگ ملتا ہے، جیسے بارش میں پھول کھلتا ہے۔ نمبر مکان مالک کے نام سے سیو تھا۔ اب یہ SMS دادی تو کر نہیں سکتی تھی، تو کیا؟ مگر کیوں؟ وہ الجھنے لگا تھا۔ شاید کسی نمبر پر سینڈ کیا اور غلطی سے یہاں بھیج دیا۔ اسے تخت پر بیٹھی دادی کو سلام کیا تھا، سر خم کر کے انہوں نے جواب دیا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دادی کے قریب بیٹھی شانی کو دیکھ کر وہ دوپہر میں آیا میسج اس کے دماغ میں روشن ہوا۔ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھنا چاہا، مگر وہ اٹھ کر اندر چل دی۔ وہ تخت کے قریب موڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دادی نے تسبیح پوری کر کے اس پر پھونک ماری۔ وہ مسکرا دیا۔ آج تو خاصی ٹھنڈ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شام کا دن ہلکا پھیلنے لگا تھا، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ سردی ہو یا گرمی، عصر کی نماز یہیں پڑھنے کی عادت ہے۔ تم تو موٹر سائیکل پر اڑتے ہوئے آئے ہو، یوں تمہیں زیادہ سردی لگ رہی ہوگی۔ شانی سے کہہ دیتی ہوں چائے بنانے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا وہ اسے آواز دے چکی تھی۔ بنا لی ہے دادی؟ وہ چائے لیے حاضر ہوئی اور اس کے سامنے رکھ کر پلٹ گئی۔ میسج ٹون پر اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اچھے لگ رہے ہیں۔ بے اختیار ہی اس کی نگاہ اٹھی، وہ سر سے کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ اس کا گلابی آنچل لہراتا نظر آیا۔ اس میسج کے بعد اس کی غلط فہمی تو دور ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے اس نے چائے کا کپ ختم کیا تھا۔ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا؟ اوپر آ کر کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ٹائپ کیا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ایک تعریف ہی تو کی ہے۔ فوراً ہی ڈٹائی بھرا جواب آیا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ 2 دن میں ڈھیروں ڈھیر میسج کرتی تھی۔ کچھ دن تو اس نے نظر انداز کیا، پھر اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انتہائی ڈھیٹ تھی۔ وہ بری طرح زچ ہونے لگا۔ تنگ آ کر اس سے دادی کو بتانے کی دھمکی دی۔ بتا دو، خاص اطمینان سے جواب آیا۔ وہ پریشان ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے یہ ٹھکانہ ملا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے تو کسی بھی جگہ ٹرانسفر کی صورت میں اسے گھر اور گاڑی کی سہولت ملتی تھی، مگر جو گھر اسے الاٹ کیا گیا تھا اس پر کسی اور آفیسر کا قبضہ تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ گھر سے قبضہ ختم کرانے کی یا اسے کوئی اور گھر مل جائے، مگر معاملہ طول پکڑنے لگا۔ سرکاری کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر اب پھر اس نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھی۔ جلد تھکاوٹ کے سبب آج وہ جلدی سو گیا تھا۔ مسلسل بجتی موبائل کی رنگ ٹون کے سبب اس کی آنکھ کھلی تو فون اٹھا کر دیکھا تو شدید غصہ آیا۔ پہلے میسیجز کر کے تنگ کری تھی، اب کال کر رہی تھی۔ اس نے کال منقطع کر دی، مگر لمحے کی تاخیر کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ اسے خیال گزرا کوئی پرابلم نہ ہو، اس لیے اب کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، آپ سو رہے تھے؟ معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ وہ جلد کام کی بات کیجیے، دانت پیس کر بولا۔ دراصل کل میرا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے ایک شعر کی تشریح کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، دادی نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ لوں۔ مدعا ظاہر کیا گیا۔ اسے گہری نیند سے جگا کر تشریح پوچھی جا رہی تھی۔ اس کا خون جل کر خاک ہو گیا۔ دیکھیے، مجھے شاعری وغیرہ سے کوئی خاص لگاؤ ہے نہ سمجھ، میں نہیں بتا سکوں گا۔ اس نے جان چھڑانا چاہی۔ ہائے اللہ، آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، فرسٹ ایئر کے شعر کی تشریح نہیں کر سکتے؟ اس نے حیرانی ظاہر کرنے کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وہ اتنی جلدی جان چھوڑنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ شعر سینڈ کر دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ بولا اور فون رکھ دیا۔ ان دنوں کچھ عجیب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں، دھیان میں کچھ ہے۔ شعر غور سے پڑھ کر اسے تشریح کر دی تھی۔ اتنا سمجھدار ہو کر بھی نہیں سمجھتے اسے میسج موصول ہو۔ بہت بےہودہ لڑکی ہو تم، اس نے غصے سے لکھا۔ ناکام ہو جاتی ہے میری ہر کوشش، تمہاری ناراضی کے آگے جانے کہاں سے سیکھ لیا تم نے خربوزے جیسا منہ بنانا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر میسج موصول ہوا۔ شدید غصے کے باوجود اسے ہنسی آئی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر یوں ہوا کہ میسیجز کا سلسلہ معدوم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا، اور وہ جو دادی کو بتانے کا مصمم ارادہ کر بیٹھا تھا مطمئن ہو گیا۔ مگر شانی کو جانے کون سا روگ لگ گیا تھا؟ وہ بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی اور گم بیٹھے چونک پڑتی، اور وہ اس کی نیند جو مردوں کو بھی مات دیتی تھی جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ رات کروٹیں بدلتے گزرنے لگی۔ اب اسے معلوم ہوا کہ راتوں کو نیند نہ آئے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور اسے تو ویسے بھی نیند سے عشق تھا۔ وہ نہ جانے زندگی کا کون سا ذائقہ چکھ رہی تھی۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود حیران تھی، کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے بچوں کے ساتھ کھیلے ہوئے، غصہ جو ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا جانے کہاں اڑ گیا تھا۔
جیسے اچانک بڑے تایا کی آمد ہوئی تھی ایسے ہی اچانک چھوٹے تایا کی آمد بھی ہو گئی۔ آتے ہی شانی کو سینے سے لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ پھر اس کا اور دادی کا منہ میٹھا کرایا کہ جنید کی جاب لگ گئی ہے، چلو شکر ہے خدا کا، یہ آپ کی اور شانی کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ انہوں نے شانی کو شاپر پکڑایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا، وہ جب بھی آتے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے اور وہ ہمیشہ ان سے وہ سب بڑی خوشی سے وصول کرتی تھی۔ اماں ہماری شانی بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ اسے اپنے دونوں تایاؤں میں یہ تایا بہت پسند تھے۔ بڑے تایا عجیب مزاج کے تھے، جب اکیلے آتے تو اسے خوب پیار کرتے، جب تائی کے ساتھ آتے تو سر پر ایک ہاتھ رکھنے پر اکتفا کرتے۔ تائی کے آگے ان کی شخصیت دبی ہوئی تھی۔ بڑی تائی مزاج کی تیز تھی، صرف اپنی سناتی، دوسروں کی سننے کی زحمت نہیں کرتی، اور چھوٹی تائی وہ ہمیشہ کی طرح ایسے چپچپاتی کہ اسے الجھن ہوتی۔ رات کو چھوٹے تایا اور دادی دیر تک باتیں کرتے رہے، وہ سونے چلی گئی۔ ایاز اور اس کی بیوی آئے تھے، اس کے جاتے ہی دادی نے ان کی آمد اور اپنے انکار کے بارے میں بتایا۔ لہجہ جلا ہوا تھا۔ خیر سے جگنو کی نوکری لگ گئی، تم بتاؤ اس کی شادی کے لیے تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اپنی سنا کر وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ابو مجھے سارا پسند ہے، سر جھکا کر اس سے چند سیکنڈوں میں اپنا زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا؟ بیگم نے فاتحانہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی۔ اس کا فیصلہ سن کر وہ بجھ گئے تھے، مگر بچوں پر زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو خاموش ہو گئے۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ بیوی کے ساتھ اماں کے سامنے جگنو کی بات پکی کی مٹھائی لیے بیٹھے تھے۔ اماں جگنو کو سارا پسند ہے، انہوں نے اماں کے ساتھ بیٹھی شانی کو دیکھتے کچھ بجھے لہجے میں کہا۔ اچھا ہے تم نے بچے کی پسند کا خیال رکھا۔ دادی نے گہری سانس بھری۔ اماں اگلے مہینے منگنی ہے، آپ نے ہفتے بھر پہلے آنا ہے، آخر آپ کے پوتوں میں جگنو پہلا ہے جس کی منگنی ہوگی۔ منگنی کی رسم آپ نہیں کرنی ہے، وہ اماں کا ہاتھ تھام کر شہد ٹپکاتے لہجے میں بولی۔ رہنے دو بیوی، یہ دکھاوے کی محبت، پوتے سے پہلے تو تم نے پوتی کی بات پکی کی، اس میں پوچھا کیا؟ بس فون پر اطلاع سنا دی۔ دادی نے ان کی شیریں لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کھری کھری سنا دی۔ اماں سروش کی منگنی کہاں کی تھی، یوں ہی بس مٹھائی کا لین دین کر دیا تھا۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ گھر کی پہلی خوشی ہے، سب جمع ہو، مگر اس کے سسرال والے منگنی پر راضی نہ ہوئے، وہ خجل ہو گئی۔ دادی نے جواب نہ دیا کہ بات شروع ہوئی تو پھر بہت آگے تک جاتی۔ شانی چندہ کپڑوں وغیرہ کی فکر نہ کرنا، میں نے تمہارا جوڑا بھی بننے دے دیا ہے۔ انہوں نے پھر اسی شہد ٹپکاتے لہجے میں شانی کو مخاطب کیا اور سب باتوں سے انجان شانی مسکرا دی۔ موسم بدل رہا تھا، سردی کا زور ٹوٹ رہا تھا، اب دھند کی جگہ ہر صبح چمکیلی دھوپ نکلتی تھی، مگر شانی جس کال میں قید ہو گئی تھی وہ نہ چٹخا، وہ یوں ہی گمسم تھی۔ مشرفہ بچے، دادی نے پیار سے اسے پکارا۔ وہ اس وقت دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹی تھی۔ شانی پلنگ پر گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے کسی سوچ میں مستغرق ان کے پاس لیٹی تھی۔ جی دادی، سوچ کی جھیل میں دادی کی آواز نے ارتعاش برپا کیا تو وہ چونکی۔ اب تو وہ مشرفہ نام لینے پر بھی جھنجھلاتی نہیں تھی۔ کیا بات ہے بچے، کئی ہفتوں سے تجھے یوں اداس دیکھ رہا ہوں، کسی سہیلی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا تو اسے غصہ آ گیا۔ یہ سیاپن کمبختوں کا ہی ڈالا ہوا ہے، خود تو آرام سے بیٹھی ہیں، لے کے مجھے بے چین کر دیا، اور مجھے بھی کیا ضرورت تھی انہیں ہر بات بتانے کی، اتنی دوستی تو نہیں ہے میری ان سے، اس نے سوچا۔ شانی بیچاری اپنی کیفیت پر حیران پریشان تھی، ذرا جو ٹی وی اور ناولوں کا اس کی زندگی سے گزر ہوتا تو اپنی کیفیت سمجھ پاتی۔ ایک بار اپنی کسی دوست کو دیکھ کر اسے بھی ناول پڑھنے کا شوق چڑھا تھا، وہ اس سے مانگ کر گھر لے آئی۔ دادی نے دیکھا تو جلال میں آ کر پھاڑ ڈالا، اسے پیسے بھرنے پڑ گئے۔ بعد میں آرام سے سمجھایا کہ یہ بچوں کے پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ بس احتجاج کر کے رہ گئی کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اسے بچی سمجھنا چھوڑ دے۔ ٹی وی کمبخت ہڑبت کا بیمار تھا، اسے چلانے سے پہلے باقاعدہ ڈھول کی طرح پیٹنا پڑتا تھا، پھر بھی آدھی تصویر اوپر اور آدھی نیچے آتی تھی۔ شانی نے جل کر چلانا چھوڑ دیا۔ کالج پہنچی تو لڑکیوں کو شاہ رخ اور جان ابراہیم کے مرض محبت میں مبتلا پایا۔ کئی دنوں تک تو وہ انہیں ان کا رشتہ دار سمجھتی رہی، مگر پھر جلد ہی راز کھل گیا، یہ تو فلم ایکٹر ہے۔ ان کے پاس بولنے کو بے شمار موضوعات تھے، ایکٹر، ایکٹریسز، ماڈلز، نت نئے فیشن، اور یہ نہیں تو اپنے کزنس کو ہی ڈسکس کرتی۔ شانی بیچاری ٹکر ٹکر ان کی شکلیں دیکھا کرتی تھی۔ اب دادی سے اس نے بھی ضد کر کے ایک چھوٹا سا ٹی وی اس نے بھی ضد کی تھی کہ ایک چھوٹا سا ٹی وی اسے بھی لے دے۔ تیرا بابا کیا قارون کا خزانہ چھوڑ کر گیا ہے؟ دادی کو غصہ آ گیا۔ اب دادی اسے کیا بتاتی کہ اس کی معصومیت برقرار رکھنا ان کے لیے کتنا ضروری تھا، وہ اکیلی ہی تو تھی اس کی دیکھ بھال کرنے کو، سو اسے دنیا کی ہوا لگانے کو تیار بھی نہ تھی، وہ اسے کالج بھیجنے پر بھی تیار نہ تھی، مگر شانی کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔
और شانی کو کچھ اتنا زیادہ شوق تو نہ تھا پڑھنے کا، مگر کون اس سے دستبرداری کا مطلب تھا گھر میں قید ہونا، سو وہ ضد پر اڑی رہی جب تک دادی نے داخلہ نہ کر دیا۔ کتنے دن ہو گئے شانی تو نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پکا کر نہیں کھلایا؟ دادی نے کہا۔ کیا کھانا ہے آپ کو؟ وہ سرد سے اٹھ بیٹھی۔ جو تیرا جی چاہے دادی مسکرا دی۔ وہ فوراً کچن میں جا پہنچی۔ باہر میں ڈالو اس کرایہ دار کو، کتنے دن ہو گئے کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیے ہوئے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا، پھر اس نے بڑے اہتمام سے فرائیڈ رائس پکائے، یہ اسے رفو نے پکانا سکھائے تھے۔ پلیٹ میں چاول نکالے اور ٹرے میں رکھ کر باہر آ گئی۔ دادی میں یہ اوپر دے کر آتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی، سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ لے ابھی اوپر وہ گیا ہے، اسے ہی پکڑا دیتی۔ دادی نے گھورا۔ دم نہیں ہوئے تھے، وہ منمنائی۔ آؤ فیضی، پڑھتے ہوئے بچے کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر اس نے قدم بڑھا دیے پیچھے۔ دادی پرسوچ نظروں سے تکتی رہی۔ دستک پر دروازہ کھولتے اس پر نظر پڑتے ہی وہ گڑبڑا گیا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنے لگا تھا۔ اس نے ٹرے اسے پکڑائی، اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لی اور کچن میں رکھنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں کھڑی جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا گندا ہو رہا ہے کمرہ، آپ صفائی نہیں کرتے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ٹائم ہی نہیں ملتا، اس نے سر جھکا کر مجموعے سے انداز میں کہا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر کر دے، اپنا رکا ہوا سانس بحال کر دے۔ میں صفائی کر دوں؟ اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں خود کر لوں گا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا، آگے بڑھتے ہوئے باہر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گئی تو اس نے سرد سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے جس طرح سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا تو اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ اس کی وجہ بھی جانتی تھی۔ دادی ناشتہ بنا رہی تھی اور ان کے قریب ہی وہ اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ تیر کی طرح گئی اور دادی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ سنیں، اس کے ہاتھ میں برتن پکڑا تھا، وہ پلٹا تو وہ پکار بیٹھی۔ مجبوراً وہ مڑا تھا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اب اس سے کچھ فضول بات کی تو میں طبیعت صاف کر دوں گا، اس نے سوچا۔ دراصل مجھے آپ سے معافی مانگنا تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ گویا ہے معافی؟ اس نے ابروج کھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ آپ کی چائے میں نمک ملایا تھا میں نے، اور آپ کی بیماری میں آپ کو اچار پلایا تھا تاکہ آپ مزید بیمار ہو جائیں، اور کتنے دن آپ کو تنگ بھی کیا۔ ان سب باتوں کی معافی مانگنی ہے مجھے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بغیر اٹکے ایک سانس میں اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا تھا۔ یہ سب جو آپ نے میرے ساتھ کیا، ان سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ بغور ایک نظر اس کے چہرے پر شرمندہ چہرے پر ڈال کر اس نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتی تھی آپ یہاں رہیں۔ اس نے بلا تعامل وجہ بتائی۔ اب بھی یہی چاہتی ہیں آپ؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اب تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ یہیں رہیں، اس نے دل میں کہا۔ نہیں، جب تک آپ کا دل چاہے رہے۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ مجھے جلد ہی گھر مل جائے گا اور میں چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہوا جانے کو بولا۔ اور ہاں، آپ شرمندہ ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ وہ ذرا سا رک کر اسے مخاطب ہوا اور جانے کو قدم بڑھا دیے۔ پیچھے وہ ساکت کھڑی اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ تجھے کیا گیٹ نے پکڑ لیا تھا؟ دادی کا انداز برہم تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا اس سے، وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ برتن رکھ کر نگاہیں چراتی جلدی سے کچن سے نکل گئی، مبادا وہ کوئی اور سوال نہ کر دے۔ اس نے جب سے اسے اپنے جانے کے بابت بتایا تھا اس کے دل کو پنکھے لگ گئے تھے۔ کیا وہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ میں نے اسے ستایا؟ ہاں، یہی تو میں چاہتی تھی۔ اب جا رہا ہے تو بھی اس کے دل کو چین نہیں، نہ جانے کیا ہو گیا مجھے۔ کالج میں سارا دن اس کا سوچتے ہوئے گزرا، مجھے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں سوئی ہوئی دادی کو دیکھا اور احتیاط سے کھڑی ہوئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ تالا وغیرہ لگانے کے تکلف میں نہ پڑا تھا۔ کمرے میں کون سا خزانہ مدفون تھا؟ ایک پلنگ کے آگے بچھا ایرانی غالیچے کا ٹکڑا اور چھت پر لٹکا پنکھا، یہ اس کمرے کے کل سامان تھا۔ کمرے میں بے ترتیبی، دھول، گندگی حد سے سوا تھی۔ بستر کی چادر آدھی پلنگ پر اور آدھی نیچے لٹک رہی تھی۔ پلنگ کے نیچے ناشتے کے برتن ڈھیر، تکیے فرش پر پڑے تھے، فرش پر ہر وہ چیز پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ چھت کے کونوں میں بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ یوں لگتا جس دن سے اس نے اس کمرے میں قدم رکھا ہے صفائی کی نوبت نہیں آئی رہے گی۔ کمرے کے وسط میں کھڑی شانی تو وہ یہاں صفائی کی نیت سے ہی آئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے پلنگ کی چادر اٹھا کر جھاڑی، گرد کا ایک مرغولا سا اڑا اور کوئی چیز شانی کے قدموں میں گری۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ کوئی تصویر تھی۔ اس نے جھک کر تصویر اٹھاتے ہوئے اسے پلٹا۔ اگلے پل وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں اس کا مسکراتا چہرہ نمایاں تھا، مگر شانی کی نگاہیں اس کے کاندھے پر سے لگی اس لڑکی پر جمی تھی جس کے شانے پر اس کا بازو دراز تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کی طرح بے حد خوبصورت تھی۔ شانی نے تصویر چادر میں رول کر کے پلنگ پر پھینکی اور اپنے من بھی ہوتے ہوئے وزنی قدموں سے نیچے چلی آئی۔ نیچے آخری سیڑھی پر بیٹھ کر وہ ماتم کنا تھی۔ اس کے آنسو بے آواز نکل کر گالوں پر پھیل رہے تھے۔ ابھی تو وہ اسے اچھا لگنا شروع ہوا تھا اور ابھی یہ کیا ہو گیا؟ اسے خدا سے بہت شکوے تھے کہ اس نے اس کے
اس کے ماں باپ دونوں کو اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیا. اس کو کوئی بہن بھائی نہیں دیا جو اس کی تنہائی بانٹتا. اب اس میں ایک شکوے کا مزید اضافہ ہو گیا تھا. وہ بے حد مزمحل اور وحشت زدہ تھی. گھر کے در و دیوار گویا کاٹنے کو دوڑتے تھے. وہ فرار چاہتی تھی چاہے کچھ دنوں کے لیے صحیح. جگنو کی منگنی میں ہفتہ باقی رہ گیا تھا سو وہ دادی کے سر ہوئی. اتنے دن پہلے جانے کی کیا تو کیا ایک دن قبل چلیں گے. دادی نے غصے سے گرا. مجھے نہیں پتا, مجھے تو ابھی جانا ہے. تائی بھی تو کہہ گئی ہے. آپ میری کوئی بات نہیں سنتی. دل تو ویسے ہی بھر آیا ہوا تھا. فوراً آنسو امڑ آئے. دادی پسیج گئی. جمشید سے کہہ کر فوراً ٹکٹ منگوائے. جہان کی طرف سے وہ مطمئن تھی. کچھ ہدایات کے ساتھ جمشید کو گھر کی چابی دی. بیٹے کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور گاڑی پر سوار ہو گئی. جنید انہیں لینے آیا تھا. شانی پر نظر پڑتے ہی پل بھر کو ساکت ہوا. سیاہ چادر میں لپٹا اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاہ بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند. اسے ملال نے آ گھیرا. وہ دادی کے پہلو سے لگی ہراساں سی کھڑی تھی اور دادی نے اس کا ہاتھ کچھ یوں دبوچ رکھا تھا جیسے کسی کے اچک لے جانے کا خوف ہو. گھر میں استقبال تو پرجوش طریقے سے ہوا تھا مگر جلد ہی جوش دم توڑ گیا. انہیں الگ کمرہ دیا گیا تھا. گھر کے مکین اپنی اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے. کسی کے پاس ان کے لیے وقت نہ تھا. صرف چھوٹے تایا جو آفس سے آنے کے بعد کچھ دیر دادی کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے. جگنو تھا. جب سے اس نے شانی کو دیکھا تھا ہزارہ بار خود کو کوس چکا تھا. اچھا خاصا ہنس مکھ لڑکا ہوتا تھا. اب بیزار سا گھومتا. سروش تھی جو کبھی اپنے ناخن سجاتی اور کبھی اپنی مید جیسی سفید رنگت کو مزید سفید کرنے کا جتن کرتی. اس کا قد کچھ کم تھا. تھی بھی کچھ گول گول سی. شانی اسے خرگوش کہا کرتی تھی. رہ گئی تائی تو وہ سارا دن بیٹھ کر کام کا رونا روتی. ہائے اماں, کتنا دل چاہتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کو مگر یہ کام جان ہی نہیں چھوڑتے. شانی نے ایک دن ان کا رونا سنا اور پھر کئی چھوٹے موٹے کام اپنے ذمے لے لیے. انہوں نے رسبند بھی منع نہ کیا بلکہ مزید کاموں کا بوجھ بھی اس پر لاد دیا. دادی اسے دیکھ کر کڑتی اور وہ ان سے آنکھیں چرائے پھرتی کہ آنے کی ضد بھی تو اسی کی تھی. منگنی میں 2 دن تھے کہ بڑے تایا کے بچے بھی آ گئے. تایا تائی کو منگنی والے دن آیا تھا. بڑے تایا کے 5 بچے تھے, 2 بیٹے 3 بیٹیاں. وہ تینوں سروش کے کمرے میں ٹھہری تھی. شانی کو دکھ ہوا. سروش نے ایک بار بھی رسمی طور پر اسے اپنے کمرے میں رکنے کو نہیں کہا تھا. وہ شام کی چائے سب کو پیش کر کے ابھی بیٹھی تھی. شانی چائے پلیز. وہ سب سروش کے کمرے میں ڈانس کری تھی جب ساریہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر وہیں سے ہانک لگائی. چائے ختم ہو گئی. وہ بے حد تھک گئی تھی. تو اور بنا لو, بے نیازی سے جواب دیا گیا. وہ سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی. کوئی ضرورت نہیں ہے, بیٹھو آرام سے. دادی کے برابر میں بیٹھی ہوئی سحر نے ڈپٹ کر دوبارہ بٹھا دی. وہ بڑے تایا کی سب سے بڑی بیٹی تھی. اصفر سے چھوٹی, اس سے چھوٹی ساریہ, پھر صبا اور پھر اصفر تھا. جسے چائے پی لیا خود بنایا. اس نے ابھی کھانے کے اتنے ڈھیر برتن دھوئے ہیں. سحر کے کہنے پر سارے نے منہ بناتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. وہ بھی اٹھ کر سروش کے کمرے میں چلی گئی. پرابلم کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ نوکر ہے کیا تمہاری؟ میوزک کو بند کرتے ہوئے سحر نے تینوں کو گھورا. اتنے سالوں بعد آئی ہے, وہ مہمان ہے. بجائے اس کی مہمان نوازی کرنے کے تم لوگوں نے اپنے کام بھی اس کے سر پہ ڈال دیے. وہ ہماری کزن ہے. بجائے اس کے کہ تم لوگ اس کو اچھی کمپنی دو تم مسلسل اس کو اگنور کر رہی ہو. اس نے انہیں شرمندہ کرنا چاہا. اس پینڈو کو کوئی کیا کمپنی دے گا؟ سروش کے بڑبڑانے پر اس نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی. سروش ابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. شانی کو کچھ نہیں پتا, نہ فنکشن کے بارے میں نہ موویز کے بارے میں. جانے کس دنیا میں رہتی ہے, اس سے کوئی کیا بات کرے. یہ سب جو تم اس کے بارے میں سوچتی ہو, اسے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو. تمہیں کیا لگتا ہے وہ سمجھتی نہیں ہوگی؟ وہ سادہ اور معصوم ہے پر بیوقوف ہرگز نہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا پر مجھے فرق پڑتا ہے. اسے اپنے بیچ تھوڑی سی جگہ دو گی تو بات کرنے کے لیے ٹاپک سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے جانے کے بعد تینوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی. سحر کا کہا تو انہیں ماننا ہی تھا. اس کی ناراضی بہت سے معاملات میں انہیں بھاری پڑ سکتی تھی. شام کو لڑکیوں نے ڈھولک سنبھالی. جگنو کے ننھیال والے بھی آ گئے تھے. ڈھولک بجاتے بجاتے سحر نے اچانک ہاتھ روک کر دادی کے ساتھ بیٹھی شانی کو آواز دی. آؤ نا تم بھی ساتھ دو ہمارا. وہ اس کے قریب آنے پر بولی, پر سحر آپ کی, مجھے گانا نہیں آتا. وہ گھبرا گئی. سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی. کوئی بات نہیں شانی ڈیئر, یہاں گانا کسی کو بھی نہیں آتا. اس نے اپنے قریب ہی اسے بٹھا لیا. چھوٹی تائی نے منگنی کے فنکشن کے لیے اس کے لیے سفید جارجٹ کا فراک پاجامہ بنوایا تھا جس پر سرخ دھاگے سے کام بنا ہوا تھا. اس کا لباس سروش جتنا قیمتی تو نہ تھا پر گیا گزرا بھی نہ تھا. بہرحال اسے پسند تھا. لڑکیاں سروش کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی. سحر سب کو تیار ہونے میں مدد دے رہی تھی. جلدی کرو شانی, دیر ہو رہی ہے. 8 بجے تک ہال میں پہنچنا ہے. سروش کے بالوں میں آخری
पिन लगाते हुए उसने शानी को देखा जो नया लिबास ज़ेबतन किए कोने में बैठी सबकी तैयारी को देख रही थी। ले मैं तो कब की तैयार हूँ। उसकी बात पर कदरे ताजुब से सब ने उसे देखा। बालों की ढीली सी चोटी किए, आंखों में फ़कत काजल डाले शानी मैडम बिल्कुल तैयार थी। तुम इसमें भी बहुत प्यारी लग रही हो। सहर हंसी वो झीम गई। सब तैयार हो गए थे, सिर्फ सहर रह गई थी। वो भी सबके साथ निकल रही थी जब सहर ने रोक दिया। तुम रुको, मेरे साथ चलना। वो वहीं बैठकर उसके तैयार होने का इंतज़ार करने लगी। अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के बाद उसने शानी को ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाया। ये क्या कर रही है? उसने स्पंज उसके चेहरे पर फेरना शुरू किया था कि वो घबरा गई। मेकअप चुप करके बैठो वरना लाइंस बढ़ जाएंगी। दादी डांटेंगी। कह देना मैंने किया है, वो मसरूफ़ लहजे में बोली। 10 मिनट बाद वो आईने के सामने से हटी तो वो हैरानी से खुद को देख रही थी। उसकी चोटी थामे हेयर स्टाइल के बारे में सोच रही थी। उसके बाल बेहद लंबे थे। यूं ही ठीक है, खोलोगी तो नज़र लग जाएगी। उसकी चोटी उसने शाने पर डाली थी। मंगनी की रस्म दादी ने की थी और जुगनू की बेजारियत देखकर दादी को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि जुगनू को सारा कितनी पसंद है। एक शख्स था जिसकी नज़रें बस शानी का ही तवाफ़ कर रही थी, वो था असफ़र। यहाँ आओ, सहर उसे बाजू से पकड़कर खींचती हुई लाई थी। क्या हुआ? सामने देखो। उसने गधों की तरह इधर उधर नज़र घुमाई। अरे सामने उस ब्लैक सूट वाले शख्स को जो वाइट वाले शख्स से बात कर रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ? उसे मतलूबा शख्स नज़र आ गया। उसे कुछ नहीं हुआ, वो मेरे मंगेतर हैं। उसने माथा पीटा था। ये तो बहुत अच्छे हैं, आपके साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ही प्यारा सा शख्स वो जल्द तुम्हें भी दे दे। सहल मुस्कुराई। वो झीम कर अंदर भागी। क्या ही अच्छा हो अगर असफ़र अपना किबला दुरुस्त कर ले। उसने रुक कर जुनैद से बातें करती असफ़र को देख कर सोचा और फिर अंदर चल दी। असफ़र के मजबूर करने पर शमसा अम्मा से दोबारा बात करने पर मजबूर हो गई थी। उस वक्त ड्राइंग रूम में सभी मौजूद थे। बड़ी बहू मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूँ, दादी ने तहम्मुल से उनकी बात सुनने के बाद कहा। अम्मा ये असफ़र की ख्वाहिश है, गुस्सा दबाते हुए बज़ाहिर मीठे लहजे में बोली। चाहे किसी की भी ख्वाहिश हो, आखिर आप वजह तो बताएं, असफ़र में क्या बुराई है? वो चिल्लाई। बुराई? ये क्या कम बुराई है कि वो कुछ करता नहीं है? बाप का पैसा इतनी पढ़ाइयों में झोंका, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो किसी काम में ना आए? दादी ने बिलाखिर लब कुशाई की। अम्मा वो छोटी मोटी नौकरियां नहीं करना चाहता, अपना बिजनेस करेगा। वो सास के करीब होते होते लजाजत से बोली। और वो कारोबार कैसा होगा? वो मकान बेचकर? दादी की बात पर दोनों मियाँ बीवी को साफ सूंघ गया। कान खोलकर सुन लो, कोई उस घर पर बुरी नीयत ना रखे। बाप के मरने के बाद यूसुफ ने तुम दोनों के हिस्से अदा कर दिए थे। उन्होंने शानी की वालदा का नाम लिया। अम्मा आप इल्ज़ाम लगा रही हैं हम पर। बड़ी बहू को अचानक होश आया तो चमक कर बोली। दादी ने जवाब नहीं दिया। वो मज़ीद शेर हो गई। आपने हमेशा फ़र्क किया हम बहुओं में, अब बच्चों में भी फ़र्क कर रही हैं। आपने हम दोनों के आगे हमेशा उस लावारिस को अहमियत दी। वो बात को किसी और रुख ही ले गई। तेज़ होती आवाज़ों पर ड्राइंग रूम से मुल्हिक कमरे में बैठी शानी चौंक कर खड़ी हो गई। सहर ने उसे दोबारा बिठा लिया। खबरदार बहू, उसे लावारिस कहा तो वो लावारिस नहीं थी। दादी को जलाल आ गया। मैंने कभी तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं किया। इंसान अपनी कदर और मोहब्बत खुद करवाता है और मैसा ने भी अपनी कदर खुद कराई। और तुम्हारी कोई क्या कदर करेगा? दूसरे साल तो तुम लड़ झगड़ कर अलहदा हो गई थी। तुमने ज़बान के जो जौहर दिखाए थे, छोटी ने मीठी चुरी से सबको हलाल किया। उन्होंने छोटी बहू को भी लपेट में ले लिया। वो पहलू बदल कर रह गए। अयाज़ बीवी को चुप कराने लगे तो फ़याज़ अम्मा को शांत करने में। मैंने दूर कर दिया है आपके बच्चों को तो ठीक है, अब तो मैं आपको इनकी शक्लें देखने से भी तरसा दूँगी। वो चुप होने में नहीं आ रही थी। शानी ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। सहर उसे सरोश के कमरे में ले आई। चुप हो जाओ शानी, बड़ों की बातें उन्हीं के बीच में रहने तो खुद को हल्का मत करो। सहर उसे चुप कराने लगी। सरोश उसके लिए पानी ले आई। ताई ने मेरी अम्मी को लावारिस क्यों कहा? पानी पीकर गिलास सहर को पकड़ाते हुए रंधी हुई आवाज़ में बोली। अम्मी को आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं, मगर देखो दादी ने भी डांट दिया है ना। अच्छी तरह तबीयत साफ़ कर दी। वो उसकी पुछ सहलाते हुए बोली। दादी अगले दिन ही गाड़ी पर सवार हो गई। शानी खामोश थी। उसने दादी से कोई सवाल नहीं किया था। दादी अपनी जगह सोच में डूबी हुई थी। घर आकर शानी से मज़ीद सब्र नहीं हुआ। दादी, ताई अम्मी ने मेरी अम्मी को लावारिस क्यों कहा? उसने बिलाखिर पूछ ही लिया। तो कुछ नहीं, तू तो जानती है वो मिजाज की कितनी तेज़ है, कुछ भी बोल देती है। ऐसे ही तो नहीं कहा होगा। मैंने तो अपने नन्हेहाल में किसी को नहीं देखा उसका लहजा दिलगीर था। कितनी बार तो बताया है तुझे तेरे नन्हेहाल के बारे में। रुमैसा का बहन भाई कोई है नहीं। तेरे नाना नानी को खुदा ने जल्द अपने पास बुला लिया। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तेरी माँ लावारिस थी। खुदा सबका वारिस है। तेरी ताई को तो आदत है बक बक करने की। तू ध्यान ना दे मेरे बच्चे। दादी ने उसे अपने साथ लगा लिया। दिन ब दिन शानी का मिजाज अजीब तर होता जा रहा था। दादी फिक्रमंद हो गई। उसका गुस्सा जो कहीं गायब हो गया था अब ऊद आया था। वो अक्सर झुंझलाकर बच्चों पर हाथ उठा बैठती। दादी हाय हाय करती रह जाती। वो लाव वाली तबीयत की थी।
اسے بچوں کے ساتھ ہلہ گلا کرنا پسند تھا، مگر اب وہ بے حد خاموش ہو گئی تھی۔ گھر کے کاموں سے اس کی جان جاتی تھی۔ دادی نے بہتری کوشش کی تھی اسے سگڑ بی بنانے کی، اور وہ دوسری لڑکیوں کی اس کو مثالیں دیا کرتی تھی کہ وہ بگڑے کاموں کو منٹوں میں سنوار دیا کرتی تھی، مگر شانی تو بنا بنایا کام بگاڑنے میں ماہر تھی، اور وہ بھی شرمندہ بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ان کی مثالوں نصیحتوں پر کان دھرتی تھی۔ مگر اب وہ ہم وقت کام میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی یا پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ یہ سب دادی کی باتوں کا اثر نہ تھا، بلکہ ان کا سبب وہ فالتو سوچیں تھیں جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے کاموں میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ یہ شخص چلا کیوں نہیں جاتا؟ اب وہ ابھی اوپر گیا تھا اور وہ جھنجھلا کر سوچ رہی تھی۔ روز وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اور روز اس کے سامنے پر اس کے دل کا زخم بھرا ہو جاتا۔ اسے ہفتہ بھر کے لیے سرکاری کام سے کراچی جانا تھا۔ شانی نے سنا تو سکون کا سانس لیا۔ دادی نے اسے دعاؤں کے سنگ رخصت دیا، مگر وہ ہفتے کا کام 4 دن میں نپٹا کر ان کے سامنے بیٹھا تھا، کچھ تحفوں اور لوازمات کے ساتھ۔ شانی اسے دیکھتے ہی کچن میں چلی گئی۔ گرم دوپہر تھی۔ اس نے لسی بلوئی اور ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے رسٹ کلر کا خوبصورت اسٹائلش سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کا شکریہ، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ رکھائی سے کہتی پلٹ گئی۔ وہ ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ شرمندہ ہو کر اس نے وہ سوٹ تخت پر رکھ دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، اس کی واقعی ضرورت نہیں۔ اس کی شرمندگی ظاہر کرنے کو دادی نے نرم لہجے میں کہا، اور دیکھو سردیاں تو ختم ہو گئی، تم نے اس شال پر بلا وجہ ہی روپے برباد کیے۔ دادی مسکرائی۔ میری اپنی کوئی فیملی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو ہی اپنی فیملی سمجھتا ہوں، کبھی کسی کے لیے شاپنگ نہیں کی، اس لیے جو سمجھ میں آیا اٹھا لیا۔ وہ کسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس اپنائیت کا بچے دادی نے شال اٹھا کر اپنی گود میں رکھی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ سوٹ دے دیجیے گا شانی کو۔ اس نے بہت محتاط انداز میں شانی کا نام لیا تھا۔ دادی نے چونک کر اسے دیکھا اور پرسوچ انداز میں گردن ہلا دی۔ اسے سرکاری گھر مل گیا تھا، مگر وہ یہاں سے جا نہیں پایا تھا۔ سرکاری گھر میں اسے آسائشات تو ساری ملتی، مگر دادی جیسی اپنائیت اور محبت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور پھر شانی بھی تو تھی، جس کی شرارتوں اور بے وقوفیوں کا اب وہ منتظر رہتا تھا۔ دادی نے چند دن غور و فکر میں گزارے اور پھر جمشید کو بلا بھیجا۔ شانی کو مطلق فکر نہ تھی کہ دادی جمشید سے کیا راز و نیاز کر رہی ہیں۔ جمشید انکل کی تواضع کے بعد اس نے روٹی ڈالی۔ گرمی محسوس ہوئی تو نہانے چلی گئی۔ کھانے کے بعد وہ دادی کے ساتھ صحن میں بچھے تخت پر لیٹ گئی۔ دادی جلد سو گئی تھی۔ وہ آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کی گنتی کر رہی تھی۔ آج کل اس کی آدھی رات یوں ہی نیند کے انتظار میں تارے گنتے گزرتی تھی۔ آفس کے بعد جمشید اسے لیے ایک قریبی ریسٹورینٹ میں چلے آئے تھے۔ کہیے انکل، کیا بات ہے؟ چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ آفس میں وہ ان کا باس تھا اور انہیں جمشید صاحب یا مسٹر جمشید کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا، مگر آفس کے بعد وہ اس کے لیے جمشید انکل ہوتے تھے، اور اس تکلف اور بے تعلقی کو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتا تھا۔ وہ اچھی شخصیت اور اچھے اخلاق کا حامل شخص تھا، ایماندار تھا، کبھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ غور سے اسے دیکھتے ہوئے ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کب تک اس طرح اکیلے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ان کے سوال پر وہ مسکرا دیا، پھر شرارت سے بولا، خیریت، کوئی رشتہ تلاش کیا ہے کیا آپ نے میرے لیے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ نام پتہ عرض کیجئے۔ ایسے نہیں، پہلے تم بتاؤ، شادی وغیرہ کا کوئی ارادہ بھی ہے یا؟ انہوں نے شرارتاً بات ادھوری چھوڑی۔ اب آپ نے لڑکی ڈھونڈ ہی لی ہے تو اس بابت سوچا جا سکتا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی کے لیے خود لڑکی تلاش نہ پہاڑ سر کر دینے کے مترادف ہے۔ جمشید چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر جو اسے لڑکی کی بابت بتایا تو وہ اچھل پڑا تھا۔ چائے اس کی شرٹ پر چھلک گئی تھی۔ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اسے تحیر سے انہیں دیکھا۔ 7-8 سال کا فرق تو ہوگا، زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شانی ہے تو کم عمر مگر سمجھدار بچی، اور ویسے بھی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے جوڑے اپنی زندگی میں زیادہ خوش و خرم رہتے ہیں جن میں مرد بڑی اور لڑکی کم عمر ہو۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولے، اور میرا اس تحقیق پر خود کو آزمانے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر اس تحقیق میں شامل ہونے کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ ان کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیوار کے پار موڑے پر بیٹھی ہوئی شانی پر اس کی نظر پڑی۔ نیچے بچے دری پر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ وہ رک کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دیکھنے پر اس نے پلکیں جھپکائی تھیں، نہ نظریں ہٹائی تھی۔ شاید وہ کسی سوچ میں غرق تھی۔ اس کے چہرے پر 9 عمری کی معصومیت تھی۔ سیاہ دراز چوٹی کاندھے پر پڑی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اوپر آ گیا۔ وہ مسلسل اسے سوچ رہا تھا۔ وہ زندگی کے ہر رنگ سے سجی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے غصے میں اس کا پاؤں پٹکنا دیکھا تھا تو صحن میں اسے بچوں کے ساتھ قدقڑے لگاتا بھی دیکھا تھا۔
اس کی بدتمیزی ملاحظہ کی تھی تو خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھا تھا۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے نئے نئے حربے آزمائے، پھر معصومیت کے ساتھ اس کا اعتراف جرم بھی سنا تھا، اور پھر اسی صحن میں اس نے اسے سنجیدہ کسی بات پر پریشان اور اپنے آپ میں گم بھی دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ زندگی کے اتنے رنگوں میں رنگی اس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس سے دیر نہیں کی تھی، اگلے ہی دن اس نے اپنی ہاں جمشید کو پہنچائی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ محض 2 دن میں دادی کو حسبہ منشا جواب مل گیا تھا۔ شانی نے سنا تو سن ہو کر رہ گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ دادی کی پوری توجہ اس وقت سونف سے تن کے چننے پر تھی۔ شانی کی طرف متوجہ ہوتی تو ضرور اس کے رد عمل پر چونکتی۔ دادی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ہائے! دادی کو گویا کرنٹ چھو گیا۔ سونف کی تھالی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی تصویر لہرا رہی تھی۔ دادی کو یقین تھا کہ یہ خبر سن کر اس کے چہرے پر حیرت، خوشی اور انبساط کے رنگ ہوں گے، مگر وہ حیران تھی۔ وہ اسی طرح پسماندہ تھے۔ اگر اس نے اس کے ساتھ اس لڑکی کی تصویر نہ دیکھی تھی تو یقیناً اس وقت وہ خوشی سے دادی سے لپٹی ہوتی۔ تجھے تو وہ پسند تھا شانی؟ آپ سے کس نے کہا مجھے وہ پسند ہے؟ اس نے جس طرح نظریں چرائی، دادی کا خیال مزید پختہ ہو گیا۔ نہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کہنے سننے کی، میں آنکھیں رکھتی ہوں۔ یہ تیرے تیور یوں ہی تو نہیں بدلے تھے۔ دادی چراغ پاؤ ہو گئی۔ شانی نے پرزور نفی کے لیے منہ کھولا۔ میں نے خود ہی بات کی تھی اور خود ہی منع کر دوں کہ تیرا مزاج پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہوتا ہے۔ زبان کی بھی کوئی وقت ہوتی ہے۔ میں آج ہی جمشید کو بلا کر سارے معاملات طے کرتی ہوں۔ کیا بات ہوگی شانی بچے؟ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ایک بار پھر نظروں کے سامنے اس لڑکی کی تصویر لہرائی۔ مشکل تھی کہ وہ دادی کو کس منہ سے بتاتی کہ وہ چوری سے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ دادی نے اسے چھت سے الٹا لٹکا دینا تھا۔ وہ بے بسی سے آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ اس کے ہاں کر دینے پر وہ شدید الجھی ہوئی تھی۔ انکار کرنے کے لیے دادی کی کئی بار منتیں کر چکی تھی، سنگین دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، مگر دادی پر چندہ اثر نہ ہوا۔ دادی بیوقوف نہ تھی کہ اتنے اچھے رشتے کو ہاتھ سے جانے دیتی، محض اس کی کم عقلی کے باعث۔ پہلے ان کا ارادہ نکاح اور پھر 1.5 سال بعد رخصتی کا تھا، مگر اب تو شانی کے واویلے کے باعث وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ شانی سے کچھ بعید نہ تھا۔ اسے زور و زبردستی سفورہ نانی کے گھر بھیج کر دادی جمشید انکل کے ساتھ سارے معاملات طے کر رہی تھی۔ دیکھو میاں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں جلد از جلد شانی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ دادی بیوقت جمشید اور جہان سے دونوں سے مخاطب تھی۔ جی جہان نے فرمانبرداری سے گردن ہلائی۔ تو پھر نکاح کے لیے اگلا جمعہ کیسا رہے گا؟ دادی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوا۔ دادی آپ شانی سے اتنی عاجز آئی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ دادی بھی اس کی شرارت محسوس کرتی مسکرا دی۔ شانی نے سن کر ہنگامہ مچا دیا۔ اگر میرے امی ابو ہوتے تو کیا میرے ساتھ ایسے کرتے؟ اس نے دہائی دی تھی۔ دادی نے توجہ نہ دی۔ اسی طرح اطمینان سے چھالیاں کترتی رہی، پھر 5 دانت سائڈ پر کر کے شانی کو خود میں بھینچ لیا۔ تو اسے میری خود غرضی سمجھ لے شانی، میں چاہتی ہوں کہ تو ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ شانی کا دل ایک بار پھر بھر آیا، مگر اب وجہ اور تھی۔ پھر اس سے کوئی واویلا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ دادی نے اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی توجہ تیاریوں پر مرکوز کر دی۔ دادی نے جو ٹرنک کے منہ کھولے تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی دادی نے کب اس کے لیے اتنا سامان جمع کر لیا۔ محلے والوں نے بخوشی کام بانٹ لیے تھے۔ چھوٹے تایا 2 دن قبل ہی پہنچے تھے۔ ان کی فیملی کو نکاح والے دن آنا تھا۔ بڑے تایا کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ شریک بھی ہوں گے یا نہیں۔ دادی اور شانی دونوں کو تائی کی دھمکی یاد تھی۔ دادی جانتی تھی کہ بہو کتنی ضدی اور ہٹ درم ہے۔ 2 دن محلے کی عورتوں نے اسے مایوں بٹھا دیا۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ کم عمر اور ناسمجھ تھی، حقیقتاً شادی کے مفہوم سے بھی نا آشنا تھی۔ لڑکیوں نے ڈھولک سنبھال لی، پھر تو یہ شادی والے دن تک معمول رہا۔ سب شام کو جمع ہو جاتی اور رات گئے تک گلا پھاڑ پھاڑ کے گاتی رہتی۔ جہان 4 دن پہلے ہوٹل شفٹ ہو گیا تھا، اسے یہی ٹھیک لگا تھا۔ دادی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب سے اماں نے انہیں فون پر اطلاع دی تھی، تب سے شمسا نے ایاز کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ اگر تم بھتیجی کی شادی میں گئے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، انہوں نے اعلان کر دیا۔ ایاز نے کمزور سے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے وہ فساد ڈالا کہ انہوں نے فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی۔ اظفر نے دادی کو شیشے میں اتارنے کے 101 طریقے سوچ لیے تھے۔ ابھی وہ خیرپور جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ شانی کی شادی کی خبر نے اس پر بجلی گرا دی۔ وہ ماتمی صورت بنائے گھومتا اور اس کی صورت دیکھ کر شمسا نئے سرے سے جلنے لگتی۔ سحر باپ کو اکساتی رہی، انہیں سمجھاتی رہی کہ ان کا شریک ہونا بہت ضروری ہے۔
اسے باپ کی بزدلی پر تاؤ بھی آ رہا تھا اور کسی کو پرواہ نہ تھی، نہ ہی کسی کو جانے کا شوق چڑھ رہا تھا۔ جس دن شادی تھی اس دن شمسارے صبح سے اٹھا پٹک مچا رکھی تھی۔ باپ کی صورت دیکھ کر سحر سے برداشت نہ ہوا، چپکے سے اپنی اور ابا کی تیاری کی اور لاؤنج میں چلی آئی۔ کوئی جائے نہ جائے، میں اور ابو تو جا رہے ہیں، ماں سے مخاطب ہوتے اس نے باپ کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھایا، مگر وہ تذبذب میں مبتلا تھے۔ چلے ابو، دادی اور شانی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے ان کا ہاتھ کھینچا، انہیں حوصلہ ہوا۔ ساری زندگی وہ اس عورت کی ہر بات مانتے آئے تھے، اگر آج بھی مان لیتے تو ساری زندگی شرمندہ رہتے۔ اگر تم وہاں گئے تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کئی دن ہو گئے آپ کو نانی کے ہاں گئے ہوئے، آپ کچھ دن ہو آئے، سحر نے پلٹ کر جواب دیا، آخر وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ کوچ پہ بیٹھ کر اس نے باپ کو ایک طویل لیکچر دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ انہیں خاموش رہ کر بلا وجہ امی کو خود پر حاوی نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں زبان کھولنی چاہیے۔ میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 4 گھر میرے گھر کی آواز سنیں، اور اسے وہ میری کمزوری سمجھ بیٹھی ہے۔ انہوں نے گہری سانس بھری تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ دادی سے ملتی شانی کے پاس پہنچی تھی۔ لڑکیوں میں گھری شانی کو دیکھتے اسے دھچکا لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے اینک والا جن بل بتوڑی یاد آئی۔ میک اپ کچھ عجیب طرز کا کیا گیا تھا، آنکھوں پر لال، پیلا، ہرا اور نہ جانے کون کون سے رنگ اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ گال بالکل لال انگاروں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہونٹوں پر لپسٹک تازہ لہو کے رنگ کی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ میک اپ؟ اس نے دانت پیسے۔ میں نے، رفو نے دانت نکالے تھے۔ جب آتا نہیں تو کیوں زحمت کی؟ اس نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ تم تیار نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے نکسک سے تیار سروش کو گھورا، جس نے کاندھے اچکا کر اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ میرا بیگ لے کر آؤ، وہ غضبناک لہجے میں رفو سے مخاطب ہوئی تھی۔ بیگ کے آتے ہی اسے سب کو باہر نکال کیا اور اس کا حلیہ درست کرنے میں جٹ گئی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اسے چندے آفتاب، چندے ماہتاب قسم کا شاہکار بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہاں اب خیر نہیں، اس بولتے ہوئے اس نے بریک لگا دیا۔ دولہا کے بارے میں تو وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ اس کے دولہے کو دیکھنے کا جتنا اشتیاق ہو رہا تھا، اسے وہ سب شانی کو چڑیل کے حلیے میں دیکھ کر بھول گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شانی پر تابڑتوڑ سوالوں کے بوچھاڑ کرتی، دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ دروازے پر ابو اور تایا ماں مولوی صاحب موجود تھے۔ ایجاب و قبول کے منازل اس کے دونوں تایا کے دلوں میں طے کی تھی۔ دادی تو سامنے تھی نہیں، حالانکہ اس کی نظروں نے انہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ کمرے کے باہر کسی احساسات کے زیر اثر تھی۔ جہاں شانی کے پرائے ہونے کا دکھ تھا، وہیں اس کے قریب ہونے کی خوشی تھی۔ انہیں اطمینان تھا کہ اپنے آخری فرض سے وہ بخیر و خوبی سبکدوش ہوئی۔ انہیں اطمینان تھا کہ اپنے بیٹے کی امانت کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپا ہے، اور وہ روز آخرت خدا کے سامنے اور اپنے بیٹے کے سامنے سرخرو ہوں گی۔ مردوں کے لیے باہر کناتیں لگوائی گئی تھی، جبکہ عورتوں کے لیے انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ بڑے کمرے سے فرنیچر ہٹا کر خواتین کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سحر اسے وہاں لے آئی تھی۔ دادی دولہا کو بلوائے، بیٹا کھانا کھا لینے دو، پھر سب کو پھر بلوا لینا، دادی نے رسان سے سمجھایا۔ دوپہر کا نکاح تھا، جس کو ایاز صاحب کے انتظار کی وجہ سے شام ہو گئی تھی۔ عورتوں اور بچوں سب کے چہروں سے بیزاری جھلکنے لگی تھی۔ بھائی کھانا ہوتا رہے گا، اب بلوائیں۔ اس نے ضد کی۔ مجبوراً دادی نے جگنو کو اسے لانے کے لیے کہا۔ سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں ملبوس سادہ دولہا ان دولہوں سے 1000 گنا بہتر لگ رہا تھا جو گھنٹوں سیلون میں گزار کر نکلتے ہیں۔ گو کہ فیاض صاحب کی فیملی 2 دن قبل آ چکی تھی، پر وہ بھی جہان کے ہوٹل شفٹ ہونے کے باعث اس سے مل نہیں پائے تھے، سوائے چھوٹے تایا اور جنید کے۔ رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات تھے سب کے۔ دادی کو ایسا ماسٹر پیس کہاں سے ملا؟ سروش نے سحر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ شانی کا نصیب ایسا ہی شاندار شخص ہونا چاہیے تھا۔ جنید اور سحر کی ایک اپنی سوچ تھی۔ اس نے دونوں کی جوڑی کو 10-10 نمبر دیے تھے۔ کھانا لگتے ہی لوگ کھانے پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ بد نظمی کی اعلیٰ مثال سامنے تھی۔ سحر بیچاری لمبے سفر سے آئی تھی اور آتے ہی شانی سے ملی تھی، اب مہمانوں میں جت گئی۔ چھوٹے تایا کی فیملی تو خود کو مہمانوں کے بھی مہمان ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں گم اسے اچانک ہی شانی کا خیال آیا، جسے وہ کچھ دیر قبل کمرے میں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ ٹرے میں کھانا لگا کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ گود میں دھرا تھا، ایک ہاتھ وہ گلے میں پہنے نیکلس پر پھیر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ دادی ٹرے سائڈ پر رکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ دادی نے کہا تھا یہ میری امی کے زیور ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ سحر نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو مس کر رہی تھی، یہ فطری بات تھی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو۔ اسے بستر پر دراز کر کے اس نے اس کی پیشانی چومی تھی۔
کھانے کے برتن سمیٹ کر باہر نکلتے ہوئے اس نے اس کے آرام کے خیال سے کنڈی لگا دی تھی۔ ابھی وہ بڑا کمرہ سمیٹ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایاز صاحب نے سر درد کی شکایت کر دی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایاز درد شقیقہ کے مریض تھے۔ دادی سے پوچھ کر وہ ان کا بستر بچھانے چلی گئی۔ ایک پلنگ پر باپ کا بستر بچھا کر اسے دوسرے پلنگ پر چچا کا بستر لگایا تھا۔ کچھ دیر سستانے کی نیت سے وہ بیٹھی تھی۔ آج کا دن اتنا اعصاب شکن تھا، تھکن بھرا تھا کہ وہ بیٹھے سے نیم دراز ہوئی اور کب نیند کی آغوش میں چلے گئی اسے پتہ نہ چلا۔ جہان جس وقت گھر داخل ہوا پورا گھر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن میں ایک ٹمٹماتا بلب روشن تھا جس کی روشنی میں دادی جمشید کی بیگم کے ساتھ مل کر بچا ہوا کھانا ٹھکانے لگوا رہی تھیں۔ اس کا کاٹن کا سوٹ قدرے مسئلہ ہوا تھا۔ وجہ اپنی شادی میں اس نے ویٹرنگ سروس بھی کی تھی۔ ایاز صاحب سفر کرنے کے باعث اس حد تک بھاگ دوڑ نہیں کر سکے تھے۔ فیاض صاحب اور جنید نے جمشید اور ان کے بیٹوں نے بھی منع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس پہلے حصے کا میں یہاں پہ اختتام کرتی ہوں۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اپلوڈ کروں گی، آپ نے ضرور سننا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ اس حصے میں میں نے آپ کو پریزنٹ سٹوری سنائی ہے، پاسٹ سٹوری، اور ساتھ میں پریزنٹ پاسٹ جو ہے وہ کل کے حصے میں آپ کو سناؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔